बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी ये एक मुनाजरा जारी है कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी की जो वहियों की किताब है, इल्हामात की किताब तज़किरा, ये किताब और इसके ऊपर मुनाजरा जारी है। और आप जरा नोट भी कर लें कि पीछे जो नाम लिखा हुआ है मिर्जा गुलाम कादियानी का, नीचे पीस भी अपॉन हिम लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मरज़इयों की छपी हुई है, ये हमारी छपी हुई नहीं है। तो इस किताब के ऊपर मुनाजरा जारी है अभी, और इसका पहला हिस्सा आपने सुन लिया। अभी दूसरा हिस्सा मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कोशिश करते हैं कि इस हिस्से में इसको कंप्लीट कर दें, गुफ्तगू लंबी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि कादियानी मरज़ई जो रऊफ साहब हैं, मुरब्बी साहब, वो जनाब लंबी लंबी ऑडियो सेंड कर रहे हैं। ये इनका तरीका कार होता है, गुफ्तगू ये इस तरीके से ये लोग करते हैं जितने भी मुरब्बी हैं। तो ये जो मुनाजरा है बहुत अहमियत का हामिल है। और आप देखेंगे कि मुरब्बी जो ना भाग गया, आखिर में मुरब्बी भाग गया, और ये सारे मुरब्बी ही ऐसे करते, जितने मुरब्बी हैं आज तक कोई भी टिक के मुनाजरा नहीं करता। पता नहीं मामला इन लोगों के साथ क्या होता है। और जब ये अपलोड होती है हमारी वीडियो यूट्यूब पर या फेसबुक के ऊपर दीगर जगहों पे, नीचे मरज़ई वो गालियां निकालते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, सामने नहीं आते। अब पार्ट 1 अपलोड हुआ है, अब हम इनसे मुतालबा करते हैं जो कमेंट कर रहे हैं, सामने तो आए ना, कम से कम आप आ जाएं, स्काइप पे आ जाएं, गुफ्तगू तो करें कम से कम आके, कि गालियां निकालनी है सिर्फ आपको। चले दोस्तों, ये तो काम होते ही रहते हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। ये व्हाट्सएप का ग्रुप, और ये आपने 2 ऑडियोज आखिर में सुननी थी हिस्सा अव्वल के अंदर, अब यहां से सुन लें। जी, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि ये मिर्जा कादियानी की वही है, इसको पढ़ें, जो बात समझ नहीं आती तो सवाल करें। मैं सवाल कर तो रहा हूं, किस सवाल का जवाब आपने दिया बताएं रऊफ साहब? लंबी लंबी ऑडियो आप फेंक रहे हैं, 1.5 मिनट की, 2-2 मिनट की, कोई जवाब दिया आपने? मिर्जा कादियानी 1828 में कहां था जब उसको ये मुकाशफा हुआ, जब ये वही नाज़िल हुई 1828 में? मिर्जा कादियानी कहां था ये बताएं, जवाब दें मुझे। दोस्तों, ये आपको पता तो चल गया होगा, मैं जरा ये दिखा भी दूं एक दफा किताब का ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल 1800। ये लतीफा देखें, अब ये एक नहीं है, ये एक मैं आपको बता दूं, ये एक हवाला नहीं है, इस जैसे कई हवाले हैं इसी किताब के अंदर, तज़किरा के अंदर इस जैसे कई हवाले हैं। हमने इनको एक हवाले के ऊपर पकड़ लिया, और मुरब्बी साहब को समझ नहीं आ रही है मैं करूं क्या। अब देखें, ये पहले तो हवाला देखें ना, सफा नंबर 4 है, और यहां जिस जगह लिखा हुआ है कि 1861, ये उंगली मेरी है, इधर आप जरा देखें, ये हवाला नजर आ गया होगा स्क्रीन के अंदर भी। अब ये देखें, 1861 को एक बंदा ये कहता है कि जनाब मुझे याद है कि शायद 34 वर्ष का अरसा गुजरा हुआ होगा कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक जगह शैतान स्याह रंग का, वो आगे फिर लंबी बात। अब माइनस करें, कैलकुलेटर निकालें, खुद करें आप। ये माइनस करें, 61 में से 34 को माइनस करें, पीछे तकरीबन 27 या 28 आता है, 30 कर लें, 30 कर लें, 1830 फर्ज करें। 1800 मिर्जा की पैदाइश 1839 या 40, वो खुद कहता है, मिर्जा कादियानी खुद कहता है मेरी 1830 या 1839 या 40 को मेरी पैदाइश हुई है। अब ये मिर्जा गुलाम कादियानी को किस जगह पे ये वही नाज़िल हुई? ये जो इल्हाम हुआ, ये इसको मुकाशफा कहें, कुछ भी कहें, ये कहां पे हुआ था? मां के पेट में भी हम नहीं कह सकते, कहां पे क्या, ये इसके ऊपर हमने पकड़ लिया। अब मुरब्बी साहब जनाब जान छुड़ा रहे, सुने आगे। जी, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि ये मिर्जा कादियानी की वही है, इसको पढ़ें, जो बात समझ नहीं आती तो सवाल करें। मैं सवाल कर तो रहा हूं, किस सवाल का जवाब आपने दिया
بتائیں رؤف صاحب، لمبی لمبی آڈیو آپ پھینک رہے ہیں، 1.5 منٹ کی، 2 منٹ کی، کوئی جواب دیا آپ نے؟ مرزا قادیانی 1828 میں کہاں تھا جب اس کو یہ مکاشفہ ہوا، جب یہ وحی نازل ہوئی 1828 میں؟ مرزا قادیانی کہاں تھا؟ یہ بتائیں، جواب دیں مجھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور ان کے مخالفین جیسے آپ حضرت مرزا صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں نا، اور آپ کو چکر چڑھے ہوئے ہیں، اور آواز کبھی اونچی ہو جاتی ہے، کبھی تیز تیز بولنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ مخالفین تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جن کو سمجھ میں آئی تھی وہ ایمان لائے تھے، جن کو نہیں سمجھ میں آتی تھی وہ مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تو کشتی بنا، میں تجھے اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا کے لے جاؤں گا، اور جو تیرے مخالفین ہیں ان کو سلاد میں غرق کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور آپ جیسے بدبخت لوگ مخالفین جو تھے وہ جا کے اس کشتی میں پخانہ کر دیتے تھے، اور اپنے اس عمل کو درست سمجھتے تھے۔ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں جی او جی مرا، او جی یہ ہوا، او جی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو یہ وہی ہوگی، وہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے، اور اپنے عمل ان کو اچھے لگتے تھے۔ تو میرے بھائی، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک بدتمیز انسان ہو، تمہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، داڑھی تو نے رکھی ہوئی ہے، تو جتنی دیر بھی تم نے گفتگو کی ہے تم نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی کہاں تھا، مرزا قادیانی نے یہ لکھا، مرزا یہ کہتا تھا، تجھے تو تیری ماں نے تمیز نہیں سکھائی ہے، پھر میں کیا گفتگو کروں تیرے ساتھ؟ تیری گفتگو کا یہ انداز اس بات کا ثبوت ہے کہ تو بات کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی پاک کتاب ہے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ بدبخت لوگ ایسے اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ کتاب کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ ان کو جواب بھی دو پھر بھی نہیں ان کو سمجھ آتی، میں اس لیے کیا جواب دوں تجھے تو تمیز ہی نہیں ہے تجھے تو۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو تو کروڑوں لوگ مانتے ہیں، دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں جماعت احمدیہ پھیل رہی ہے، اور ان کے بارے میں تو کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا، وہ کہا تھا، وہ ایسے تھا، وہ ایسے تھا۔ تجھے تو تمیز ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ ختم نبوت والوں کا چیمپئن ہے، شاید تمیز سے بات کرے گا۔ جی یہاں حضرت نوح علیہ السلام اور بلڈ پریشر ہائی اور آواز اونچی، کبھی نیچی، کبھی آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب جواب نہ آئے تو روسف یہی آپ کا یعنی مربیوں کا یہ طریقہ کاروائی ہوتا ہے، اگلے بندے کو چپ کرانے کے لیے، تھریڈ کرنے کے لیے، یہی آپ کا طریقہ کاروائی ہے۔ مجھے سوال کا جواب دے، 1828 میں مرزا غلام قادیانی کس جگہ پہ بیٹھا تھا؟ جواب تو دینا کم از کم۔ آپ تو کہتے ہیں ہم سوال کرنے کی جماعت میں اجازت ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں۔ کون سا جواب دیا آپ نے؟ اتنے سوالات میں نے قائم کیے ہیں، کسی ایک کا جواب دیا آپ نے؟ لمبی لمبی آڈیوز آپ 2-2 منٹ کی آڈیو سینڈ کر رہے ہیں، جواب ہوتا نہیں اس میں۔ یہی مرزائیوں کا طریقہ ہے، مربیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر بھی، اور جناب ہر جگہ کے اوپر، مرزائیوں کی عبادت گاہوں میں، MTA کے اوپر، احمدیہ ریڈیو کے اوپر، ہر جگہ یہی طریقہ ہوتا ہے، خلط مبحث کر کے بات کہیں اور لے جائیں گے، اصل سوال کا جواب دیں گے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں جماعت میں سوالوں کی اجازت ہے، تو سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کہ صرف سوال کرنے کی اجازت ہے کہ جواب نہیں ہم نے دینا؟ بھائی جواب کسی اور سے جا کے لو، جواب کسی اور سے لینا ہے، ہم نے اپنی بات سنانی، ہم نے بات مرزا قادیانی کی ہوگی، ہم نے لے جائیں گے کسی اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر۔ اور بھائی مجھے سوال کا جواب دے، 1828 میں مرزا قادیانی کہا تھا، یا کہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا ہے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو مرزا صاحب کی وحیوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اسی لیے وہ آپ کی کشتی کو جا کے گندا کر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کو میں کیا جواب دوں؟ ہاں، میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں 1 منٹ کی، 1 منٹ اور 5 سیکنڈ کی، اس میں آپ دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سنیں ذرا، دیکھیں 1 منٹ کی ویڈیو دیکھیں۔ جی شاباش رؤوف صاحب، قادیانی مربی رؤوف صاحب، شاباش، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، داد دیتا ہوں آپ کو۔ جب جواب نہ آئے تو اگلے کو یہ کہہ کے چپ کرا دو کہ تم بدتمیز ہو، تم گستاخیاں کرتے ہو۔ ابھی تک کون سی میں نے گالی دی ہے؟ یہی کہا ہے مرزا غلام قادیانی، کہاں تھا؟ تو یہ گستاخی ہو گئی ہے کیا؟ کسی کا نام لینے میں گستاخی ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے، نام لینے میں گستاخی کیا؟ ہم کس طریقے کی آپ عزت چاہ رہے ہیں؟ کس طریقے کی عزت چاہتے ہیں آپ؟ سوال کا جواب آتا نہیں ہے تو بس اگلے کو چپ کرانے کا یہ ایک انداز ہے، باغ نکلنے کا یہ ایک انداز ہے کہ بھیا میں جو ہے تم میرے پیشوا کی گستاخیاں کر رہے ہو اس لیے میں تم سے بات نہیں کرتا۔ تمام قادیانی مربیوں کا یہی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ہر جگہ یہی آپ کا طریقہ کاروائی ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ الو بناتے ہیں، الو سمجھتے ہیں آپ۔ مرزے کی وحیاں آپ لوگوں کو کیوں نہیں سناتے؟ مجھے بتائیں 1828 میں مرزا قادیانی کس جگہ پہ تھا کہ جب اس کو یہ مکاشفہ ہوا، جب یہ وحی نازل ہوئی 1828 کو مرزا قادیانی کہاں پر تھا؟ جناب آپ سمجھائیں نا رؤوف صاحب، آپ نے کب سمجھایا؟ ابھی تک سمجھایا کہ 1828 کو مرزا قادیانی کہاں پر تھا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے 1828 کا۔ جب آپ اس کا جواب نہیں دیں گے میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں جناب، میں اس کا جواب چاہیے مجھے۔ دیگر ساتھیوں سے گزارش ہے کچھ دیر خاموش رہیں، گرتی دیوار کو ایک دھکا اور صحیح۔ مربی صاحب کے پاس اب جواب نہیں ہے تو انہوں نے یہ سہارا لے کے یہاں سے بھاگ جانا ہے کہ یہاں پہ کومنٹ کر رہے ہیں لوگ۔ مہربانی آپ دیگر دوست خاموش رہیں، بس سنیں آپ اس کی، چونکہ انہوں نے ویڈیو بھی بنانی ہے، ہم بھی بنائیں گے تو یہ ایک پورا ایک موضوع بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، تذکرہ کے اوپر اور مرزا قادیانی کی وحی کے اوپر ایک پورا ایک ڈبیٹ ہو جائے گی تیار۔ یصدقونی کی کا جواب دیا آپ نے؟ یہ کون سی لغت ہے؟ مجھے بتایا آپ نے جواب دیا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمیں جماعت میں سوال کرنے کی اجازت ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتائیے آپ نے یہ وحیاں جو مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، یہ ڈکوسلے جو آپ نے یہ مرزا قادیانی نے لکھے ہیں، کیا بتائے لوگوں کو آپ نے؟ آپ تو ان کو کلمہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کلمے میں لفظ محمد سے مراد میں ہوں۔ لوگوں کو بتایا کبھی آپ نے؟ آپ تو قرآن کہتے ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ قرآن تو مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی تذکرہ کے اندر 3 جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ وہی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے خدا نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ کبھی بتایا آپ نے لوگوں کو؟ جی دوستو، یہ ابھی جو حوالہ یہ تذکرہ کا میرے سامنے تذکرہ ہے، اور یہ میں ایک دفعہ دکھانا چاہتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ تذکرہ کے آخر پہ اگر جاتے ہیں نا، یہ صفحہ نمبر 694 ہے، صفحہ یہ میں آپ کو ذرا دکھا دوں، اور اس کے آگے اگر آپ بڑھتے ہیں نا تو یہاں پہ یہ جو ہے نا پھر فہرست وغیرہ دی ہوئی ہے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی، پنجابی وحیاں، یہ سارا آپ ذرا دیکھیں۔ اچھا جی، یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ خود ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیے گا۔ اس کے آخر میں یہ صفحے میں یہاں اگر آپ کو بتاؤں، مبالغہ نہیں ہم کرتے، یہ 77 صفحات ہے، 77 صفحات، یہ سارے عربی کے اندر ہے۔ اس کے بعد اردو کی وحیاں ہیں، پھر فارسی کی وحیاں ہیں، پھر انگلش کی وحیاں ہیں، پھر ایسی زبانوں میں جن کی سمجھ ہی نہیں آئی، مرزا جی کو خود بھی نہیں سمجھ آئی یہ کس زبان میں ہے، وہ ساری یہ دی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ خود مردیوں نے یہ فہرست مرتب کی ہے۔
اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری کی تقریباً یہ قرآن پاک کی آیات ہے، تقریباً کچھ کے الفاظ تبدیل کر دیے، کچھ کا زیر کا زبر کی پیش لگا کے کہا یہ بھائی تو میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور پوری آیتیں اٹھا کے، اور مرزا قادیانی نے یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں میں نے آگے حوالے بھی دیے اور صفحے اصل دکھائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بڑی مشہور آیت۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تو مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ہوں تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب یہ اتنی مشہور آیت اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنے اوپر چسپا کر لیا۔ یہ صفحہ نمبر 64 ہے، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ کی ہے، صفحہ 64، صفحہ 408، صفحہ 547، ان کے اوپر یہ ان کی اپنی فہرست کے اندر یہ وحیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی یہ وحی، اس ایک آیت کو لے لیں، صرف ایک آیت کو۔ کون سا ایسا انسان ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو یہ کہے گا نہ بھائی مرزا قادیانی مسلمان ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ مجدد ہے، وہ امام مہدی ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ مسیح مسیح ہے، کون سا ایسا ہے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں احمدیوں سے جو ہمارا مناظرہ سنیں گے، ڈبیٹ سنیں گے، ویڈیو سنیں گے، بعد میں عجیب و غریب تبصرے کریں گے۔ یہ ایک درد ہے، ایک درد ہے، سمجھا رہے ہیں ہم آپ کو، آنکھیں کھول لیں، خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، مرزا کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، آگے ڈبیٹ اب ہم آگے سنا دیتے ہیں آپ کو، ڈبیٹ سنیں آپ۔ دیگر ساتھیوں سے گزارش ہے کچھ دیر یصدقونی کی کا جواب دیا آپ نے، یہ کون سی لغت ہے مجھے بتایا آپ نے؟ رو صاحب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا حوالہ سن لیں، تذکرہ کا صفحہ نمبر 64 ہے، تذکرہ کا صفحہ نمبر 408 ہے، تذکرہ کا صفحہ نمبر 547 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ خدا نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا آج تک آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مرزا قادیانی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ بتایا لوگوں کو آپ نے؟ مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ وہ وحی تھی جو قرآن پاک میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تذکرہ کا صفحہ نمبر 292 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے کہ اے مرزے لوگوں کو بتا دے کہ تو تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ کیا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ وحی مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں، یہ تو ہم بتا رہے ہیں، آپ نہیں بتاتے۔ رؤوف صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو کہہ دو ان کو، اے لوگو اگر تم محبت کرتے ہو مجھ سے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کو بتا دو کہ میری اتباع کرو تو پھر تم اللہ سے محبت کرو۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مرزا قادیانی کی اتباع کرو۔ یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 142 ہے، صفحہ 158 ہے، صفحہ 177 ہے، صفحہ 189 ہے، صفحہ 198 ہے، صفحہ 407 ہے، صفحہ 545 ہے، صفحہ 543 کے اوپر یہ 8-10 دفعہ یہ وحی نازل ہوئی۔ مرزا کا کہتا ہے کہ لوگوں کو پابند کیا گیا کہ میری اتباع کرو اگر تم جو ہے نا محبت کرتے ہو اللہ سے۔ کیا لوگوں کو آپ نے بتایا لوگوں کو آپ نے؟ رؤوف صاحب بتائیں مجھے، یہ تو ریکارڈنگ آئے گی، یہ ویڈیو جب لانچ ہوگی تو پھر دیکھیے گا لوگ آپ کو کیا کیا باتیں رسید کرتے ہیں۔ دیکھیے مبشر شاہ صاحب، جب تک اصل عبارت میرے سامنے نہ ہو اور میں نے اس کو پڑھا نہ ہو پورا،
دوستو دیکھ لیا آپ نے، جب اصل عبارت میرے پاس نہ ہو اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں تو میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ابھی آپ نے اوپر دیکھا یہ کس طول کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ شو ڈالا ہوا تھا، انہوں نے نیٹ کے اوپر موجود ہیں، کتابیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر احمدی کے گھر میں ہوتی ہیں، سب مطالعہ کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. یہ مربیوں کی کیفیت ہوتی ہے. دنیا کا ہر مربی اس نے مرزے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. یہ ان کا رونا رنڈی رونا ہوتا ہے میں نے تو کتاب پڑھی کو نہیں. ابھی یہ دیکھیں، یہ تضاد خود دیکھ لیا آپ نے. یہ ہر مربی کا، مجھ پر اعتبار کر لیں آپ، مجھ پر اعتبار کر لیں، میرا تجربہ ہے 12 سال کا کم و بیش میرا تجربہ ہے. ان مرزیوں کے ساتھ ہم مکالمات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی یہ جو مولوی بات کر رہے یہ ہے بھی کہ نہیں. اور اوپر یہ خود ہی مربی صاحب کہہ رہے تھے ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں تم نے پابندی لگائی ہے، تم کہتے ہو نہ کتابیں پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھو. ابھی آپ نے دیکھ لیا، کہتے ہیں میں خود دیکھوں گا. دوبارہ سنیں ذرا. دیکھیے مبشر شاہ صاحب، جب تک اصل عبارت میرے سامنے نہ ہو اور میں نے اس کو پڑھا نہ ہو پورا، میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا. ایک بات، آپ پورا سکین لگائیں، اس کے ایک صفحہ پیچھے ایک صفحہ آگے اور وہ مضمون جہاں پر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا. ایک صفحہ آگے ایک صفحہ پیچھے، یہ میں روک کے دوبارہ آپ کو ذرا بتا رہا ہوں. یہ ہر مربی کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ایک صفحہ آگے لگاؤ پیچھے لگاؤ. یہ میں لطیفہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں یہاں سنانا چاہتا ہوں. مناظرہ ہو رہا تھا میرا، مرزا قادیانی کی موت کیسے ہوئی. مناظرہ ہو رہا ہے اور میں نے حوالہ جب پیش کیا وہ سیرت المہدی کا، وہ چونکہ وہ ایک ہی روایت ہے، روایت نمبر 9، 12 13 14 صفحہ ہے، وہ آپ دیکھیں پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے وہ روایت پیش کی تو وہ روایت تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے، تو وہاں سے تو میں نے پیش کرنی تھی. اب وہ مربی کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے چونکہ دوسرے مربیوں سے سنا تھا کہ بس مولوی کو یہ کہنا ہے تم نے اگلا پچھلا صفحہ پیش کرو. یہ ہر مربی کی زبان پہ یہ ہوتا ہے، اگلا پچھلا صفحہ پیش کرو. میں نے کہا مرزا غلام قادیانی پوٹیاں کرتے ہوئے مر گیا. مربی نے جھٹ سے کہا اگلا پچھلا صفحہ لگاؤ ذرا، پتہ چل جاتا ہے حضرت جی کیسے مرے تھے. اور میں نے کہا بھائی مرزا قادیانی کی پوٹیوں کا اگلے پچھلے صفحے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کوئی عقل کے ناخن لے لو. تو بہرحال وہ شرمندہ سا بھی ہوا، لیکن وہ چونکہ وہ مربی کی مکھی پہ مکھی تو مارنی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں سر ڈائی جانا ہے، وہ سر ڈائی گیا نا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ مربی رہو صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں. لگاؤ ذرا اگلا پچھلا صفحہ 2-3 لگاؤ. تو بھائی تمہارے پاس کتابیں خود دیکھ لو، تم مجھے جھوٹا کر دو نا، جھوٹا کر دو. کتاب پکڑو، یہ دیکھو کتاب، یہ اگلے صفحے میں یہ لکھا ہے، پچھلے میں یہ لکھا ہے. اتنا مشکل کام ہے کوئی؟ میرے پاس لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، میں جٹ سے پکڑ کے تحقیق کر لیتا ہوں. تم لوگوں نے پڑھی نہیں اصل میں کتابیں، اور پڑھی نہیں ہے تم لوگوں نے کتابیں. مرزے کو پڑھ لو ایک دفعہ، تم مرزا ہی نہیں رہو گے، اسلام کے دائرہ کار میں آ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. پڑھ لو ایک دفعہ، کتابیں پڑھ لو، پھر آ کے مولویوں سے الجھنا، پھر خوب الجھنا. سنیں جی رؤ صاحب کیا کہتے ہیں. تو اس کا فائدہ کو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ منکرین ہیں، آپ مخالفین ہیں. جو انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو قرآن کریم سے 2 مثالیں دی ہیں، ایک قرآن کریم سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اور میں نے آپ کو بتایا، اس کو بھی آپ نہیں سمجھ رہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اس بدبخت کو سمجھ نہیں آتی تھی جس نے اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی تھی. حالانکہ بات کو سمجھانے میں آپ سے بہتر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو نہیں سمجھ آتی تھی. ابو جہل کو نہیں سمجھ آتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے. بالکل وہی کام آپ کر رہے ہیں. یہ میرا جواب ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کیوں اس کشتی میں جا کے بہانا کرتے تھے جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے بناتے تھے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ اگر تم نے کہا تھا کہ تم قرآن کو مانتے ہو تو مجھے اس کا جواب دو، یہ قرآن سے میں نے سوال کیا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ تم نے اس سوال سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے، اب میں بھی اس سوال سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کھودیا پہاڑ نکلیا چوہا۔ مربی صاحب ابھی تو آپ نے شو ڈالا ہوا تھا کہ نیٹ دنیا کے گھر گھر میں پہنچ گئی ہیں کتابیں، جو مرضی پڑھے جو مرضی پڑھے۔ ابھی تو آپ نے کوئی نہیں پڑھی کتاب نیٹ تو آپ کے پاس بھی موجود ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ کاروائی ہے، آپ کو خود مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں ہے مرزے کی کتابیں، میں تو صفحے بتا رہا ہوں، سکین سینڈ کر رہا ہوں، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں میرے سامنے موجود نہیں ہے، میں جب پڑھوں گا تو دیکھوں گا تو سوچوں گا فیصلہ کروں گا۔ کب وہ فیصلہ کریں گے؟ مناظرہ تو ابھی ہو رہا ہے، جواب تو ابھی دینا ہے آپ نے، کب دیں گے جواب؟ ریکارڈنگ تو ابھی ہوگی ہے نا، بعد میں تو نہیں ہوگی، مجھے ابھی جواب دیں اس کا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، نیٹ کی دنیا میں موجود ہیں، جو مرضی دیکھیں، کمال کرتے ہیں آپ، اپنی عمر کا ہی اندازہ کر لیں، شرم آتی نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے بتایا لوگوں کو، کیا آپ نے بتائی ہے یہ بات لوگوں کو؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے کب چھپائی ہے لوگوں سے؟ کون سے بندے سے چھپائی ہے؟ اگر آپ جیسے مخالفین کے ہاتھ میں یہ چیز موجود ہے تو ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہم نے کب کسی سے چھپائی ہے بتائیں؟ کب کسی سے چھپائی ہے ہم نے بتائیں؟ یہ طریقہ کاروائی ہوتا ہے قادیانی مربیوں کا، سوال جنا جواب گندم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مرزا قادیانی کی وحیوں سے کیا تعلق ہے؟ اور سوال تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو مرزئی بنانے کے لیے مرزا کی وحیاں کیوں نہیں پیش کرتے؟ سوال تو یہ تھا، مناظرہ تو اس چیز پہ ہو رہا ہے، بات آپ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر لے گئے۔ یہ تمام مربی یہی کرتے ہیں، ایم ٹی اے کے اوپر بھی بیٹھ کر مرزا مسرور بھی یہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تمام مربی جناب یہی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چھپائی نہیں ہے، آپ نے پڑھی کیوں نہیں ہے؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں میرے سامنے وہ صفحے نہیں ہے، میں تو صفحے بتا رہا ہوں۔ عجیب دوہرا معیار ہے آپ کا، عجیب دوہرا معیار ہے آپ کا، کلابازیاں لگانی شروع کر دی اب آپ نے۔ تمام مربی ایسے ہی کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تو اب ویڈیو بنے گی تو دیکھیے گا لوگ آپ کو کیا کیا چیزیں رسید کرتے ہیں، دیکھیے گا بنتا کیا ہے۔ کہ ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ 1828 کو مرزا قادیانی کیا کر رہا تھا، مجھے اس کا جواب چاہیے، میں جناب اس کا جواب لینا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا۔ تذکرہ کا صفحہ نمبر 4 ہے، وہی شروع ہو رہی ہے جناب 1861 تخمیناً، مجھے یاد ہے کہ شاید 34 برس کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ مرزا نے یہ جو 34 برس پہلے یعنی 1828 کو یہ جو خواب دیکھا ہے، کس جگہ پہ جا کے دیکھا ہے؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیں جناب، پھر اگلی بات بڑھتی ہے، بتائیں کس چیز کا جواب دیا؟ ابھی تک مناظرے کے اندر ایک چیز کا بھی آپ نے جواب دیا؟ میں نے کتنے ریفرنس دیے؟ رہی بات تحقیق کریں نا آپ، اگلا پچھلا صفحہ کیا 5 صفحے پیچھے سے پڑھیں، آگے سے ہمیں بھی بتائیں، پڑھائیں ہمیں، آپ جھوٹا کریں، آپ کہیں گے یہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے، بتائیں کتابیں تو آپ کے پاس بھی موجود ہیں۔ ابھی تو آپ یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ نیٹ کی دنیا پہ کتابیں موجود ہیں، جو مرضی پڑھے، ہم نے روکا کب ہے؟ اس کا مطلب ہے مرضی کتابیں خود نہیں پڑھتے مرزا قادیانی کی، خود نہیں آپ پڑھتے مرزا قادیانی کی کتابیں؟ پڑھا کریں نا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم تو اس لیے تو کہتے ہیں آپ لوگ مرزا کی کتابیں پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ مرزا ہی نہیں رہتے، مرزا قادیانی کے اوپر 4 حرف پہن کر آپ اسلام کے دائرہ کار میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھ لیں۔ مبشر شاہ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک بھی بات نہیں آپ نے کی، جبکہ میں نے قرآن کریم سے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور بڑی واضح مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور آپ کے مخالفین نے آپ کے لیے آگ جلائی اور اس میں آپ کو پھینکا گیا۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں پھینکا گیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے پاس جواب ہے؟ مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے یا نہیں؟ فرعون کیوں ان کی مخالفت کرتا تھا؟
کیوں فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ وہ جادوگر جو اس نے بلائے تھے فرعون نے، ان کو سمجھ آ گئی تھی، وہ ایمان لے آئے تھے، اور فرعون اور اس کے ساتھی ایمان نہیں لائے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں ان کو حضرت موسیٰ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی؟ جی رؤوف صاحب، قرآن پاک کو تو میں مانتا ہوں نا، لیکن مرزئی لوگ یا مرزا قادیانی وہ کہتا ہے میرے منہ کی جو باتیں وہ ہے قرآن۔ تو دیکھیں یہ مناظرے کے اندر مسلمات خصم پیش کیے جاتے ہیں، جو فریقین کو جو چیز مسلم ہو وہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ اب یہودی کے ساتھ یا عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو بائبل ہی پیش کی جائے گی نا، یہودی کو تالمود پیش کی جائے گی تو پھر وہ مانے گا۔ اس لیے میں مرزا قادیانی کی کتابوں کو پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ میری کتابوں کو پیش کرو جب تم نے مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 62 ہے۔ مرزا قادیانی نے خود کہا کہ میری کتابوں کو پیش کیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین یہودی علماء تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ بتاؤ مجھے۔ رؤوف صاحب جو سوالات کیے ان کے جوابات دے دیں، خدا کے لیے ان کے جوابات دے دیں۔ 1828 میں مرزا قادیانی کیا کر رہا تھا؟ کیا مرزا قادیانی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا؟ کیا تمام لوگوں کے لیے مرزا قادیانی رسول بنا کے بھیجا گیا؟ ان سوالوں کے جواب دیں مجھے کہ یہ وحیاں لوگوں کو آپ نے کیوں نہیں بتائیں۔ سوال یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے اس موضوع کے اندر۔ موضوع ہمارا حضرت نوح علیہ السلام نہیں ہے، مرزا قادیانی کی وحیاں موضوع ہے۔ یہ 2 حوالے میں نے ان کو پیش کیے، یہ اصل سکین بھی ہم نے سینڈ کیے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ہماری کتابیں کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ ایک یہ حوالہ اور ایک یہ حوالہ، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ 2 حوالے آگے سن لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مرزا قادیانی صاحب جو ہیں ان کی کتابوں کو مانتے ہو، قرآن پاک کو نہیں مانتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ بار بار قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء ہیں۔ ان کے مخالفین نے وہی کام کیے تھے جو آج تم کر رہے ہو، جو آج مبشر شاہ کر رہا ہے، وہی کام انبیاء کے مخالفین کرتے تھے۔ یہ لوہے پہ لکیر ہے، اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو مرضی کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مرزا صاحب کی وحیاں اور یہ کتابیں اگر یہ غلط ہے نعوذ باللہ، تو پھر لوگوں میں پھیلاؤ، کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں ایک چیز ادھر سے پیش کرتے ہو؟ جی یہ دیکھ لو جی بھائی صاحب، ساری کتابیں عام کر دو پاکستان میں، ہمارے ٹی وی کے اوپر سے پابندی اٹھوا دو، پھر لوگوں تک پہنچنے دو، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے پہنچانی ہے، اور پھر دیکھو کہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ لیکن تمہارا خوف کھانا، تمہارا کانپنا، تمہارا لرزنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے پاس دلائل نہیں ہے۔ ادھر سے ایک چیز اٹھاتے ہو، ادھر سے ایک چیز اٹھاتے ہو، جی مر گئے جی، ہائے ہائے مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا۔ اس طرح بات نہیں ہوتی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز کے بعد دیکھوں گا کہ آپ سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے مخالفین کے گروہ میں رہنا ہے، ایمان لانے والوں کے گروہ میں نہیں آنا، تو یہ آپ کی قسمت ہے۔ جناب رؤوف صاحب، آپ کو تو گفتگو کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ گفتگو کا طریقہ یہ، اگر ہم مرزا قادیانی کو مانتے ہوتے یا مرزا قادیانی کی کتابوں کو مانتے ہوتے تو ہم جناب یہ مباحثہ کس چیز کا کرتے؟ پھر تو ہم برابر تھے نا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ 2 مسلمان آپس میں اٹھ کے قرآن پاک کے اوپر گفتگو کریں؟ 2 مسلمان اٹھ کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر گفتگو کریں؟ ایسا نہیں ہوتا۔
ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کے مسلمات آپ کو پیش کروں گا اور آپ مجھے میرے مسلمات پیش کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے روکے مت. یہ آپ اپنی جہالت دکھا رہے ہیں کہ میں جو مرزا قادیانی کی کتابوں کو پیش کر رہا ہوں آپ مجھے اپنی جہالت دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک جاہل ہیں. اب لوگ یہ سنیں گے ڈبیٹ تو وہ آپ کو جناب بہت بڑی بڑی جوتیاں رسید کریں گے کہ مرزئی مربی اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ جامعہ احمدیہ کے اندر روٹیاں جو توڑتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اور رہا یہ آپ نوح علیہ السلام کا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے پوٹی کر دی لوگوں نے جا کے ان کی کشتی میں یہ وہ اور فرعون نے بھی جٹلایا تو وغیرہ وغیرہ. اس کا تعلق مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے 1828 کو مجھے یہ الہام ہوا ہے. میں تو اس کا سوال کیا تھا آپ سے, اس کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے؟ یہ آپ خلط مبحث اس کو کہتے ہیں. ہمارے مناظرہ کی جناب جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں اس کو خلط مبحث کہتے ہیں کہ آپ بحث کو الجھا رہے ہیں, بات کو کسی اور جانب لے کے جا رہے ہیں. موضوع پر رہیں جناب, پوائنٹ پر رہیں. یہ ریکارڈڈ مناظرہ ہے, جب لوگوں کے سامنے جائے گا لوگ کیا فیصلہ کریں گے. وہ آپ کو جناب بہت غلط باتیں آپ کے بارے میں کریں گے. یہ حوالہ دیا ہے میں نے تذکرہ کا 177. یہ دیکھیں گنتی والا الہام. یہ جی یہ کون عقل مند ہے جو اس کو دیکھ کے کہے گا یہ کسی نبی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. مرزئی ہیں بس آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں بس یہ حضرت صاحب پہ وہی نازل ہوئی ہے حضرت جی کے اوپر. جناب رؤوف صاحب یہاں 157 صفحے کے اوپر ہم چلتے ہیں تذکرہ کے. مرزا قادیانی کو ایک وحی نازل ہوتی ہے 1851 کو. یہ گنتی والا الہام ہے جناب. یہ 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30. آپ مجھے بتائیں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگوں کو کبھی یہ وحی آپ نے سنائی ہے؟ یہ مدحکہ خیز جو وحی ہے مرزا قادیانی کا, یہ جو الہام ہے, کبھی سنایا آپ نے لوگوں کو؟ اور اس سے کیا سمجھیں آپ, کیا مفہوم سمجھے, کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے, وہ بتائیں مجھے جواب. رؤوف صاحب یہاں آپ جتنی دیر دوسرے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ایک اور شامل کر لیں. صفحہ 57 تذکرہ کے اوپر مرزا قادیانی کو یہ وحی نازل ہوتی ہے 1883 کو. مرزا قادیانی کہتا ہے 20 ویک روپیہ آئے ہیں. یہ کتنی زبانوں کا الہام ہے مجھے ذرا بتائیے گا, اور یہ اس سے کیا سمجھیں آپ, کیا سمجھیں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو بتائیے آپ نے کہ مرزا قادیانی کے اوپر اس قسم کے مدحکہ خیز چیزیں نازل ہوتی تھی, وحیاں نازل ہوتی تھی. بتائیے لوگوں کو آپ نے. یہ 20 روپے آئے ہیں, یہ کس زبان میں ہے بتائیں مجھے, آپ بتائیں. ایک یہ بھی صفحہ دیکھ لے جی, اس کا بھی میں دکھانے لگا ہوں. رؤوف صاحب جواب آپ کا ایک نہیں آیا لیکن ہم اعتراضات قائم کرتے جا رہے ہیں. صفحہ نمبر 52 کے اوپر جناب یہ تذکرہ ہے اور مرزا صاحب کو یہ وہی نازل ہوتی ہے ہی ہل ٹس ان دی ضلع پشاور. یہ کیا ہے؟ یہ ہی ہل ان دس یہ ضلع پشاور یہ کس زبان کا ہے؟ یہ کیا انگلش میں ضلع کہتے ہیں؟ بتائیے گا یہ کس زبان کے اندر ضلع پشاور ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھائی لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو بتایا آپ نے. یہ وحیاں بتائیں گے کہ مرزے کو اس قسم کی بھی جناب ہنسی مذاق والی وحیاں بھی نازل ہوتی تھی. رؤوف صاحب یہ تذکرہ کا صفحہ نمبر 33 ہے, یہ سنیں آپ خود کو ہنسی آ جائے گی, یقین مانیں, ہنسیں گے آپ. عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان ماجے خان پٹواری ضلع لاہور. یہ کیا وحی ہے بتائیں مجھے. عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان ماجے خان ڈیرہ اسماعیل خان, یہ کس قسم کی وحی ہے بھائی؟ یہ تو ایسے وہ جیسے بس کے باہر وہ آواز لگا رہے ہوتے لور 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 پشور پشور پشور. یہ وہی نازل ہو رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان عبداللہ خان ماجے خان. مرزا غلام قادیانی کو 1901 کے اندر ایک وحی نازل ہوتی ہے میں جب عیسیٰ کو اتارتا ہوں تو پوڑی کھینچ لیتا ہوں. یہ کس زبان میں ہے؟ یہ بتائے نا مجھے. یہ پوڑی کیا؟ سیڑھی تو ہم نے سنا تھا, یہ پوڑی کیا بلا ہے؟ کیا مرزا غلام قادیانی کو خدا بھی مرزا قادیانی کے ساتھ مذاق مسخریاں کیا کرتا تھا؟ رؤوف صاحب ایک جواب نہیں آپ کا آیا. 1893 کو مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے آؤ بلبل چلیں کہ وقت آیا. یہ کون سی بلبل تھی اور کون سا وقت آیا تھا بتائیں مجھے. کیا آیا یہ بلبل مرزا قادیانی تھا؟ کیا مرزا غلام قادیانی بلبل ہے؟ بتائیے ذرا, اس کا جواب تو دیں نا.
یہ वहियां लोगों को बताई हैं आपने? रऊफ साहब, ये सफा नंबर 64 है तस्करा का। मिर्जा कादियानी के ऊपर वही नाजल होती है, अगर खुदा ऐसा ना करता तो दुनिया में अंधेर पड़ जाता। ये मुझे बताएं, ये किस जुबान की ये वही है? क्या उर्दू के अंदर अंधेर होता है? वो पंजाबी में तो हनेर सुनिया सी की हनेर पाए सोने। हाँ जी, ये हनेर को मिर्जा कादियानी ने उर्दू के सांचे के अंदर, उर्दू के कालब के अंदर डालकर अंधेर बना दिए। ये थी मिर्जा कादियानी की वहियां, जो लोगों को आपने बताने से शर्माए, आप झिझके कि कहीं लोग हमें जूतियां रसीद ना करें। इसी वजह से आप लोगों को ये वहियां नहीं सुनाते। यही जुर्रत थी आपके अंदर, कादियानी मुरब्बियों के अंदर ये जुर्रत होती है। बात शुरू करते हैं, मुनाजरा करते हैं, डींगे मारते हैं, 2 मिनट नहीं टिक पाते आप लोग, दौड़ गए हैं। अब आप एक जवाब नहीं है आपके पास। रऊफ साहब, मैं आपको यहां सिर्फ ये पैगाम दूंगा, एक दर्द भरा पैगाम दूंगा। खुदा के लिए सोचिए, आपने मरना है एक दिन, खुदा को आपने जान देनी है। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? खुदा ने इन चीजों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे आप? बताएं मुझे। दुनिया भर के अहमदियों से जो हमारी इस गुफ्तगू को सुनेंगे, उनमें हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अल्लाह के लिए सोचिए, अपने मजहब के बारे में सोचिए। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों को आप पढ़िए, सोचिए, मिर्जा कादियानी की शख्सियत को देखिए। आप रूहानी खजाइन पढ़ें, आप मलफूजात पढ़ें, आप तज़किरा को पढ़ें, आप सीरतुल महदी को पढ़ें, इन किताबों को पढ़ें, आप खुदा के लिए पढ़ें, अल्लाह के लिए पढ़ें। आप इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हकायक आपके सामने आ जाए। ये जो अंधेरा आपके सामने छटा हुआ है, ये बिल्कुल उजाले में बदल जाएगा और आप दायरा इस्लाम में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। 2 मिनट नहीं आप रुकेंगे। हजारों लोग, लाखों की तादाद में जनाब जीते जागते, जो कि मर्जियत को छोड़कर तायब होकर इस्लाम के दायरा कार में आ गए, उन्होंने इन किताबों को पढ़ा, परखा, मिर्जा कादियानी की शख्सियत को देखा, करीब से देखा, तो उनको पता चला कि यहां झूठ ही झूठ है, फ्रॉड ही फ्रॉड है, दजल और फ्रेब से भरा पड़ा है और कुछ नहीं। मैं आपको पैगाम देता हूं, मैं आपको दर्स देता हूं, ये मेरा पैगाम है, एक दर्द भरा पैगाम है। रऊफ साहब, लौट आइए, वापस लौट आइए, खुदा के लिए लौट आइए, इस्लाम के दायरा कार में आ जाइए। नीचे दोस्तों हमने लिख भी दिया, मुरब्बी साहब दौड़ गए हैं, वापस नहीं आ रहे, और 5 मिनट हमने टाइम भी दिया कि 5 मिनट इंतजार करें, इसके बाद ग्रुप को आम गुफ्तगू के लिए खोल दिया जाए। तो बहरहाल यहाँ पे मुनाजरा खत्म हो गया और मुरब्बी साहब दौड़ निकले। कादियानी मुरब्बी रऊफ साहब दौड़ गए, मैदान से भाग गए। बहुत डिंगे इन्होंने मारी इब्तदा में, मैं गुफ्तगू करूंगा, मैं आज जो हूं वो इसको रिकॉर्ड भी करूंगा, वीडियो भी अपलोड करूंगा, वगैरह वगैरह। आपने सुन लिया, सारी कार्रवाई आपके सामने हुई है। ये तरीका कार्रवाई होता है कादियानी मुरब्बियों का और कादियानियों का। कादियानियत खोखली है, कादियानियत लाजवाब है, उनके पास कोई जवाब नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो खिलवाड़ की इन लोगों के साथ, मर्जियों के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, ये मुनाजरा अपने अंजाम को पहुंचा। इंशाल्लाह मुनाजरा तो होते ही रहते हैं हमारे मर्जियों के साथ, मुल्हिदीन के साथ, ईसाइयों के साथ। तो नई जो झूठी नबूवत के दावेदारान हैं, नए लोग, उनके साथ भी मुनाजरा। तभी इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद एक वो जाहिद मलऊन है जिसने झूठी नबूवत का दावा किया, उसके साथ भी डिबेट है। तो दुआ को रहिएगा। आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारा जो कादियानी मुनाजरा ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी ऐड करें, हमारे खत्म नबूवत फोरम को ज्वाइन करें, हमारे साथ कदम ब कदम रहें। हम एक आलमी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, एक तकाबले दयान के ऊपर एक इदारा बनाना चाह रहे हैं, एक मदरसा, एक जामिया, एक स्कूल, एक कॉलेज, जो भी इसको कहें, एक इल्मी दरसगाह जिसमें तकाबले दयान का काम होगा, रद्दे मुस्तशरिकीन होगा, और जो भी ये इतराजात करते हैं मुल्हिदीन और यहूदो नसारा और कादियानी वगैरह लोग हैं, जो इंशाल्लाह उसके स्कॉलर्स तैयार किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बारे में आप लोग हमारे जरूर मुआमल रहें, मुखय्यर हज़रात खसूसी तौर पे। कतरे कतरे से दरिया बनता है, सारे मिल के दोस्त जितने माशाल्लाह हमारी बड़ी कम्युनिटी है, बड़े दोस्त हमें जो है ना चाहते हैं और ये काम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमें
ہزاروں کی تعداد میں لوگ میسیجز کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، باہر کی دنیا سے بہت لوگ ہمیں سراہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر یہ سارے مل کے تھوڑا 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 کر کے تو ابھی تک یہ ادارہ قائم ہو چکا ہونا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کتنا خرچہ آ جائے گا اس پہ، 50 لاکھ آ جائے گا، 1 کروڑ روپیہ آ جائے گا، کتنا خرچہ آ جائے گا؟ 100 بندہ مل کے 1 لاکھ روپیہ بھی کرے تو عمارت تیار ہو جاتی ہے، بہترین ایک ادارہ اچھا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچو بچار کے اوپر ہی ہے، ایک درد ہے، یہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ درد بانٹ چکے ہیں آپ کے ساتھ کہ ایسے ایک ادارے کی اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی ادارہ ملتا ہی نہیں ہے تقابل دھیان کا، ایک مخصوص ادارہ جس میں فلسفہ، منطق، علم کلام اور دیگر تاریخ کی، ہسٹری کی اور تقابلوں کی کتب پڑھائی جائیں اور انگلش، عربی، اردو کی مہارت دی جائے۔ ایسا ادارہ ہم نے سوچا انشاءاللہ بنانے کا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ آپ دعا گو رہیں، ہمارے ساتھ رہیں، معمر رہیں، آپ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔